खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ उम्मीद बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। आज एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, मगर रन डाउन में कुछ खबरें हम और फिर उसके बाद हम अपने मेहमान का तारुफ भी करवाएंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसे ज़ाहिर है हम तो शर्मनाक फ़ैसले ही कहेंगे। मकबूजा कश्मीर 370 को जो है उसकी जो रिमूवल है उसको उन्होंने लेजिटिमेट करार दिया है। बहरहाल यही शायद उन्होंने करना था, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। आर्मी चीफ का पहला दौरा अमेरिका हो रहा है, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, खत्ते के लिए इसकी क्या अहमियत है। इसके साथ ही PTI की तरफ से कुछ लचक नज़र आ रही है। आज एक खबर डाउन में छपी कि जनाब किसी लीडर ने कहा कि हम बात कर सकते हैं इलेक्शन के इशूज़ पर, तो क्या मामला है। और साथ ही एक और बहुत अहम खबर जो मैं बड़ी साहब आपसे लूँगा, सुना है मुक़्तदर तबकात जो बढ़ती हुई जो मुतालबात हैं जनाब नवाज शरीफ साहब से, उससे कुछ तंग है और उन्हें कुछ मैसेज भी शायद भेजा गया है। ये क्या सिलसिला है। मगर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, दानिशवर हैं और आलमी अमूर के माहिर। बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने हमें टाइम दिया। सवाल मेरा ये है कि डोंट यू थिंक इट वाज क्वाइट एन एक्सपेक्टेड डिसीजन जो उनका हुआ, और फिर ज़ाहिर है डिप्लोमेसी भी तो ताकतवर और दौलतमंद मुल्कों की कामयाब ठहरती है। क्या कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है इसके डिसीजन पर, जनाब कसूरी साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और इंडिया की अदालतें बहुत मुख्तलिफ हैं उस वक्त से जिन अदालतों ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मसलन इंदिरा गांधी को, साबिक वज़ीर आज़म को ये करार दिया था कि वो उस ओहदे को रखने की अहल नहीं है एमरजेंसी के दौर में। बिल्कुल काया पलट गई है। इस हद तक पलटी है कि जो कॉमन लॉ सिस्टम है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में है, जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल रहा है, तो वह कॉमन लॉ सिस्टम है। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कॉमन लॉ सिस्टम में, वो ये होती है कि जहाँ हेबियस कॉर्पस, इस मुल्क में एक तो होता है ना कि कार्रवाई करें, सुने और रिजेक्ट कर दें। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये कमाल हुआ है कि जब ये 370 कोड आया गया है और कश्मीर में रेजिस्टेंस हुई है, तो जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी हेबियस कॉर्पस और फैसला तो बात की बात है, कई साल सुनी ही नहीं गई, यानी कि बड़ी अजीब और गरीब बात है। इसी तरह से एक फैसला आया था इसमें अफजल गुरु के केस में, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ये 2013 की बात है, और वो उस जजमेंट को भी अरुंधति रॉय ने कहा था कि ये शेम ऑन इंडिया। फिर वहाँ के एक जज थे मरकुंडे काटजू, उन्होंने उस सिलसिले में बड़ी एजिटेशन हुई थी अफजल गुरु की एजिटेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी निकले थे, उन पे उन्होंने सेडिशन लगा दी थी। उसके ऊपर भी उन्होंने सख्त कंडेम किया था, क्योंकि जो अफजल गुरु को जिस तरह उन्होंने एक्सिक्यूट किया है जैसे कोई कंस्पिरेसी होती है, किसी को कानों कान पता न लगा और उनको जाके एक्सिक्यूट कर दिया। तो जब इस किस्म के फैसले हों और जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद एक जनरल एक इस किस्म की फ़िज़ा हुई है कि जितने इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट बशमूल, पता इंडियन आर्मी में कुछ जर्नलों ने ऐसे बयानात दिए हैं जैसे हिंदुत्व का फ़लसफ़ा झलक रहा है। हालांकि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है जिसकी ट्रेडिशंस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फ़ौज ने इनहेरिट की थी, उसमें ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस हद तक हालात बदले हैं कि हिंदुत्व का वहाँ की फ़ौज के लोग भी जिक्र कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, इसके दो पहलू हैं जो जजमेंट उनकी आई है। एक तो ये को हैरान नहीं होनी चाहिए इस पैराहे में, इस बैकग्राउंड में जो मैंने आपको अभी भी बयान किया है कि हिंदुस्तान की थिंकर्स लाइक अरुंधति रॉय, हिंदुस्तान के जजेस लाइक मरकुंडे काटजू माजी में ऐसे केसेस में जैसे अफजल गुरु को मैंने कहा है, और आई एम श्योर इसके ऊपर भी आने वाले कई हफ्तों कमेंट होता जाएगा। हिंदुस्तान में जो लोग आज़ाद सोच के हैं, पता नहीं कितने लोग रह गए, क्योंकि जो आज़ाद सोच के थे उनको टेलीविज़न से बाहर निकाल दिया जाता है और उनको मुश्किल ही होती है कि किसी टीवी में वो हों। लेकिन आप बहरहाल आवाज़ें निकलेंगी, आज के दौर में आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। तो इसके दो हिस्से हैं, एक तो है कि इसका कश्मीरियों पे क्या असर पड़ेगा, और एक इसका ये है कि पाकिस्तान इंडिया का जो डिस्प्यूट है
اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے نیچرلی وہ اپسیٹ ہوں گے، کیونکہ یہ کشمیر کی انٹرنل آٹونمی گارنٹی کی گئی تھی شیخ عبداللہ اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا تھا، اور ویسے تو وہ جو اگریمنٹ تھا اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں، اور جو چاہتے تھے آرٹیکل 370 کے تحت وہ کر لیتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی آٹونمی بالکل برائے نام رہ گئی تھی، لیکن وہ برائے نام آٹونمی بھی ان کو چبھ رہی تھی، کیونکہ اس سے کوئی کشمیریوں کی عزت، ان کی ایک حیثیت ہے وہ بھی انہوں نے ختم کرنا چاہی۔ وہ تو ہو گیا انٹرنل معاملہ ان کا، حالانکہ اس کے ایکسٹرنل ڈائمنشن ہیں، لیکن جو پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان تو اس پہ ریلائی نہیں کرتا۔ پاکستان کی ریلائنس ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، اور جب بات چیت ہوئی بھٹو صاحب کے دور میں، اس کے بعد بھی شملہ معاہدے میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے، تو پاکستان کی صحت میں تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب تیسری آ گئی پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز۔ دیکھیں جو بھی غزہ میں ہو رہا ہے، شرمناک حد تک ساری دنیا چپ ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید آپ نے کہا کہ اپنے ابتدائی کلمات میں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ایسے معاملات کو دبا نہیں سکتے۔ چلے دنیا کی بات نہ سنیں تو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ مہاتما گاندھی یا مہاتما بدھ کی بات سن لیں۔ دونوں نے مختلف انداز میں یہ کہا ہے کہ کہیں بھی دیر پامن نہیں رہتا اگر وہ انصاف پر مبنی نہ ہو۔ تو اگر غلط فہمی کا شکار ہے بھارت والے حکمران کہ جی وہ دبا دیں گے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اسرائیل کہہ رہے ہیں حماس کو تباہ کر دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا، اور بھئی نیست و نابود آپ مٹی کو کر سکتے ہیں، بلڈنگ کو کر سکتے ہیں، بندوں کو بھی کر سکتے ہیں، سوچ کو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کشمیریوں کی جو حریت پسندی ہے ان کو آپ دبا کے تو رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف میڈیا بیانات تک کی حد تک محدود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عرصہ دراز سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یو این او کی بھارت پرواہ نہیں کر رہا۔ کیا ایسے میں پاکستان کی حکومت کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے؟ کیا جو یہ 370 کی ہے اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان لوگوں کی جدوجہد میں مزید تیزی آئے گی یا دبانے کی کوشش کی جائے گی؟ دنیا تو بظاہر بھارت اور اسرائیل کے سامنے خاموش نظر آتی ہے۔ دیکھیے پوزیشن اس میں یوں ہے کہ جو میں جس طرح سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی پاکستان کی بہتر پوزیشن ہو معاشی طور پر اور اندرونی استحکام، کیونکہ دونوں چیزیں جڑے ہوئی ہیں، بغیر استحکام کے وہ نہیں آتی اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اور کئی جگہ پہ اگر آپ جمہوریت لے آئیں، جیسے ہمارے ملک میں لولی لنگڑی چل رہی تھی جمہوریت، اور آپ معیشت کو تباہ کر دیں، پھر بھی آپ بھیک منگتے بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک حسین امتزاج چاہیے جس میں جمہوریت بھی ہو اور ایک رسپانسبل پولیٹیکل کلاس ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کسی بھیک منگتے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھیک منگتے بن جائیں، اگر ایک ایک آنے کی آپ کو درکار ہے کہ جی امریکہ اسمائل کرے گا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ شاید اپنی نظر کرم کر دے، تو آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو ایک میں ایڈوائس دوں گا، میں تو خود پاکستانی ہوں، اپنے کو ایڈوائس دوں گا کیا کہ کشمیری آپ پہ اس وقت تک ان کا کانفیڈنس بڑھے گا جب آپ کی معیشت پھلے پھولے گی، آپ کے اندر استحکام ہوگا۔ کشمیریوں کو ایک ایڈوانٹیج ہے غزہ اور فلسطینیوں پہ، وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ایک بڑی طاقتور ملٹری کی جو تھی نا سارے مڈل ایسٹ میں، وہ ایجپشن ملٹری تھی، اور اس نے 1973 میں جو 1967 کی شیم تھی اس کو واش بھی کر دیا۔ اس نے اپنی جو حملہ کیا اسرائیل پہ، وہ دنگ رہ گیا تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا وہی اشر ہوا جو اب وہ حماس کے مقابلے میں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور جہاں اس کو ابھی بھی بدقسمتی سے ٹینک شیلز دیے گئے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن جب مصر نے معاہدہ کر لیا کیمپ ڈیوڈ کا، اور جارڈن نے بھی، کہ جارڈن کی سب سے زیادہ ویل ٹرینڈ فوج تھی انڈر جنرل جان گلب پاشا،
تو اس میں یہ دو فوجیں جب ایک قسم کی نیوٹرلائز ہو گئیں تو باقی تو کوئی بڑی فوجیں کسی کے پاس ہے نہیں. پاکستان اور کشمیر اور اسرائیل اور عربوں کا اور فلسطینیوں کا ایک فرق ہے کہ پاکستان کے حالات چاہے آج بہت اچھے نہ ہوں، انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ہی زیادہ تھوڑا سا طاقتور ہوا کشمیریوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا. تو ہندوستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا جتنی مرضی وہ امینڈمنٹس کر لیں کانسٹیٹیوشن کے. ہاں ایک بات میں مانتا ہوں، مجھے کئی دفعہ دلی میں آج کل کیونکہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا تو مجھے کانفرنسز زوم پہ بلائی جاتی ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں قصوری صاحب بھول جائیں کشمیر کا مسئلہ تو پردھان منتری مودی نے جو کمال کر دیا ہے 370 ختم کر کے وہ مسئلہ ختم ہو گیا. میں نے کہا اگر آئین کی تبدیلی یا قانون کی تبدیلی سے معاملہ ہوتا تو آپ 2000 دفعہ امینڈ کر دیں کانسٹیٹیوشن کو. یہ معاملہ اس کا نہیں ہے. آپ نے ابھی کوشش کی کہ اس وقت انہوں نے G20 کی کانفرنس کرائی. 5 بڑے ملک بشمول ایران، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور شدومان، کئی ملک اس میں نہیں گئے. اور میں نے کہا بین الاقوامی طور پر آپ جتنا مرضی ڈینگے مار لیں دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. نمبر 2، پاکستان ساری دنیا کو پتہ ہے ٹھیک ہے ہمارے حالات برے ہیں، ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک ورلڈ میں، 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے. تو وہ کشمیریوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں. بالکل مجھے پتا ہے کشمیریوں سے ڈیل کرتے ہوئے میں نے ان سے پرائیویٹلی بھی ڈیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھی خدا کے واسطے اپنے ملک کے حالات بہتر کریں. اگر آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر کشمیروں کا حوصلہ پست نہیں ہو قصوری صاحب میں آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک چیز تشنہ نہ رہ جائے. باقی تو آپ نے بڑی ہی صراحت سے بات کی، وضاحت کی. یہ جو دورہ ہے آرمی چیف کا، اور مجھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ بڑے دیر بعد ہوا ہے، غالباً آفیشیل دورہ راحیل شریف صاحب کے بعد یہ ہوا ہے. اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ملک کے لیے، خطے کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے؟ جو بھی اہمیت ہے بھارت اس کو پسند نہیں کرے گا. پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 2، اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے F-16 کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور جواز یہ پیش کیا تھا کہ جی یہ جو پاکستان کے جو ٹیررزم کے سلسلے میں، تو ہندوستان کے وزیر خارجہ اپنا غصہ نہیں دبا سکے اور انہوں نے امریکہ میں ایک انڈین آڈینس کو کہا ہمیں کیا بے وقوف سمجھتا ہے امریکہ، کیا F-16 کی ضرورت ہے یہ ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے؟ ان کا جانا ناگوار گزرے گا انڈیا کے لیے، پہلی بات. نمبر 2، ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سگنل چلا جاتا ہے کشمیریوں کو اور پاکستان کو جنرلی کہ پاکستان جو انڈیا کی ایک ایفرٹ رہی ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کرے. میں نہیں سمجھتا انڈیا کبھی پاکستان کو آئسولیٹ کر سکتا ہے. ہاں ہم خود اپنے آپ کو ضرور آئسولیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بڑی کامیابی سے، بدقسمتی سے کہوں گا، کیا ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ. سارے اپنے جو پرانے دوست سے کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گئے تھے، وہ کچھ اب بہتری کی طرف مائل ہیں. تو ہم تو انڈیا ہمیں آئسولیٹ نہیں کر سکتا. انڈیا نے تو امرتسر میں بھی کوشش کی تھی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی جب اس نے برکس کانفرنس کی. انڈیا نے تو ہمیں پھر دوبارہ دلی میں کوشش کی جب اس نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی، لیکن ان کے منہ کے اوپر روسی نمائندہ کابولوو نے ان کو کانٹرڈکٹ کیا، اور پرائم پریزیڈنٹ چائنا نے ایک اور موقع پہ ان کو کانٹرڈکٹ کیا، جس کی وجہ سے جب وہ فیل ہو گئے. انٹرنیشنل تو آپ نے بہت ڈالے. اب MQM پاکستان کی سیاست پہ تھوڑی سی آپ کی طرح رائے چاہیے. MQM کہہ رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے جو الیکشن کمیشن سندھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں انتخاب نہیں ہو جاتے، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فرماتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آپ اپنے ویژن کے مطابق کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس پہ بوجوہ، اب میں آپ کو آج وجہ بتا دیتا ہوں، میں بوجوہ انٹرنل پالیسی پہ نہیں بولتا کیونکہ یہ زیادہ تر with some honorable exceptions منافع خانہ بیان دیتے ہیں. ایک وقت پہ کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، دوسرے موقع پہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اور جو مودی سے یاری کر رہی ہوتی ہے within inverted commas، وہ جب دوسری حکومت اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ بھی شروع کر دیتی ہے. تو میں اس لیے انٹرنل
اتنا زیادہ یہ ڈویزو ہے، میری کوشش ہوتی ہے ایسے ایشوز پہ کروں جو قوم کو اکٹھا کریں. اسی لیے فارن پالیسی میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وزیر اعظم عمران خان کی ہو، چاہے پرویز مشرف کی ہو، کسی کی ہو. میں نے ایک اپنا پیمانہ رکھا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو. اگر عمران خان نے اچھی تقریر کی UN کی تو میں نے کر دی. اگر میاں نواز شریف نے کوئی کشمیر پہ اچھا قدم کیا تو میں کبھی جھجکتا نہیں، میں کروں گا. میں ان ایشوز میں بولتا ہوں جس میں پاکستان یونائٹڈ ہو. لیکن میں صرف ایک چیز، کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، بڑا چھوٹا جواب دوں گا. الیکشن ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے. پاکستان میں پرفیکٹ الیکشن کبھی بھی نہیں ہوئے. تو آدمی ہوگا آپ کو جو کہے گا کہ پرفیکٹ الیکشن کبھی بھی ہوئے، لیکن الیکشن کا ہونا بہرحال نہ ہونے سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک نئی ایلیٹ آ جاتی ہے، لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور تھوڑی سی سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس حد تک میں بات کروں گا، نہیں تو میں کسی انٹرنل پالیسی میں بات نہیں کروں. قصوری صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، مگر جو سب سے اہم بات ناظرین انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ جو لفظ ذرا چلیں وہ بھی مستعمل ہے کہ ہم مانگنے والوں کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کی ڈپلومیسی کی کوئی، تو ہمیں انٹرنلی مضبوط ہونا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے، تو تب بھی ہم باہر کے محاذ پر بھی لڑ سکیں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق وزیر ہیں وفاقی. ان سے پوچھیں گے کیا PTI میں کوئی نرمی آئی ہے، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر بڑی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب کو بھی شاید کوئی پیغام گیا ہے یا نہیں گیا، یا محض افواہ ہے. ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب اور PTI کے رہنما. تھینک یو ویری مچ خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. حضور، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کچھ خبریں اخباروں کی زینت بنی ہیں کہ جیسے PTI بھی کچھ بات کرنے پہ مائل ہے. پہلے خان صاحب سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بس الیکشن کی ڈیٹ اور اس پہ بات کریں. تو کیا آپ کے ہاں بھی کوئی برف پگھل رہی ہے؟ اور سیکنڈلی، کوئی بے پر کی یا پر والی اڑا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی کہیں کچھ پوچھا بتایا گیا ہے جیل میں، تو اس پہ آپ کیا ہمیں اعتماد میں لیں گے قوم کو؟ جی خان صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک لائن فلسطین پہ کہہ کے آپ کی طرف آتا ہوں. ان دنوں جو ظلم ادھر روا ہے تو بڑا ہی لامانی ہوگا یہ بیٹھنا جس پہ اگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. اس وقت پوری امت مسلمہ میں ایک بے کیفی سی ہے. ہمارے ملک میں بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. کشمیر پہ بھی ہندوستان کی سپریم کورٹ کا ایک غلط فیصلہ آیا ہے اور اس عمل کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جو مودی سرکار نے کیا. لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے ایسے تو انسانی آنکھ نے بڑا کم دیکھا ہے. یہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسپتالوں میں، اسکولوں میں، اور خواتین کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. پانی کو تباہ کیا جا رہا ہے، خوراک کو، سب. اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو اپنی بساط پہ بے شک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب موجودہ حالات پہ آتے ہیں. دیکھیں، بڑا معنی خیز آپ کا سوال ہے. میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ تحریک انصاف ملک کے مفاد میں تو دشمنوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالف ہوں یا ہمارے ادارے ہوں، ہم سب ایک لوگ ہیں. صرف سوچ کا فرق ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے بیچ میں یا پالیسیز کے بیچ میں. ہم ہی نے ایک دوسرے کو اس ملک کی خاطر مضبوط کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. تو آزاد شفاف الیکشن پہ اور ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ سب سے بات ہو سکتی ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے. صرف تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت اس ریاست صرف ایک ادارہ نہیں ہے، ریاست پورا ملک ہے. تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ ایک اچھا ایک سیاسی عمل ہو، قابل اعتماد عمل ہو، اور اس میں عوام بھی مطمئن ہو، تاکہ جو بھی حکومت آئے عوام پھر اعتماد کے ساتھ پرامن طریقے سے اس کے پیچھے کھڑی ہو سکے. کیونکہ اگر غلط طریقے سے الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر جو مقصد ہے الیکشن کا وہ فوت ہو جائے گا کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی تب تک آ نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، سوال پوچھا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی چیز ایسی آفر کی گئی ہے
خان صاحب نے تو خود جیل جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ میں پاکستان کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آزاد شفاف الیکشن پہ بات ہوگی اور کس چیز پہ بات ہوگی؟ بڑی صاحب. اچھا علی احمد خان صاحب، آپ پولیٹیکل ورکران درود پاک سے شروع کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کے پی کے کی عوام بہت تیزی سے نکل رہی ہے، لیکن سنا ہے کھندقیں کھولی جاتی ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے، پولیس پکڑتی ہے. فلسطین پہ ظلم پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں. ظلم تو آخر ظلم ہوتا ہے، چاہے پاکستان ہو یا فلسطین ہو. یہ کون سا ظلم ہے جو پاکستان میں ہو تو جائز ہے، فلسطین میں ہو تو غلط ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو، جیسے مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی وہی مل رہی ہے؟ نہیں، ہمارے فلسطین کے حالات کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ تو ایک علیحدہ. میں نے ظلم لفظ کہا، ظلم قرآن پاک میں مجھے بتائیے گا جہاں لکھا ہوگا ظلم ادھر کا جائز اور ادھر کا غلط. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے اس وقت تو انصاف نہیں ہو رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک طرف الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے 8 فروری، اور اس پہ محترم سپریم کورٹ کی طرف سے تو بڑی سخت بات میں سمجھتا ہوں آئی کہ کوئی اس پہ شکوک و شبہات جو ہے وہ نہ ڈالے الیکشن کمیشن کی طرف. تو ہم تو نہیں شکوک و شبہات ڈال رہے، ہم تو آپ نے اعلان کیا ہے، ہم ایکٹیویٹیز ہم نے سٹارٹ کی ہیں. میرے جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے، اور جو ہمارے کارکن نکلنے پہ پرچے کٹ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے بٹی صاحب کہ کرک میں کچھ دن پہلے ایکٹیویٹی ہوئی، ہمارے ورکر نکلے اور اے این پی کا ادھر پروگرام تھا، تو ہم پہ پرچے کٹے اور اے این پی والوں کو پولیس پروٹیکشن تھی. اور کل آپ نے دیکھا ہمارا بڑا اچھا پروگرام کوہاٹ میں ہوا، اور ہماری وہاں کی لیڈرشپ اور ہمارے کچھ وکیل لیڈر شریف المروت صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں کے ایکس ایم این اے خٹک صاحب، یہ شریار افریدی صاحب کا علاقہ ہے، مت بولیے وہاں سے وہ 2 ایم این اے بن چکے ہیں. وہاں ہمارے لوگوں پہ پرچے کٹ گئے کنونشن کے بعد. تو اسی دن آئی تھنک پیپل پارٹی کا بھی تھا، تو ادھر تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے نا، تاکہ انصاف ہوتا ہوا نہ صرف ہو بلکہ وہ نظر بھی آئے. تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو پھر دفعہ 144 کی تو سمجھ نہیں آتی. اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پھر سب جماعتوں پہ کریں، پھر صرف تحریک پہ کیوں؟ اور اگر گزارش کرنا ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا، فلاح ہوگا. جب میں جوان ہوں گا، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا. میں گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق پہ آنا چاہ رہا ہوں. لاہور بظاہر جتنا سروے کرتے ہیں پی ٹی آئی آگے نظر آتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے لاہور پی ٹی آئی کا صدر ایک رکھتا ہے، اس کا دفتر توڑ دیا جاتا ہے، اس کا گھر توڑ دیا جاتا ہے. تو اس نا انصافی کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، ذرا مجھے آج کنونس کرے. دیکھیں، کنونس کرنا تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو نگران حکومت کا، کاکڑ صاحب کا اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ یقین دلائے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے گی اور نگران حکومت جو ہے وہ اس پہ عمل کروائے گی. ہم تو توقع کر سکتے ہیں، ہم تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم تو اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں. دیکھیں، تحریک انصاف کا حکومت میں آنا یا نہ آنا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو الیکشن کا پروسیس ہو اس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. اس کے ریزلٹ میں چاہے جو بھی حکومت میں آتا ہے، ہم آتے ہیں کوئی اور آتا ہے، آپ کو اعتماد ہے؟ علی محمد خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ اعتماد ہے؟ دیکھیں، اس وقت اعتماد ہونے کی چیزیں کم ہی نظر آ رہی ہیں. تھوڑا سا سپیس ہمیں خیبر پختونخوا میں ملا، لیکن وہ کیسا سپیس ہے کہ آپ وہاں کنونشن کرتے ہیں، اس کے بعد پرچے کٹ جاتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، کیوں پرچہ کٹ رہا ہے؟ کیا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی؟ اور اگر کٹ رہا ہے پھر سب پہ کٹے، ان پہ بھی کٹے جو ہمارے مخالف ہیں سیاسی. وہ تو جا کے آج آپ نے دیکھا یہاں پہ پریس ٹاک ہوئی ہے. میں تو حیران کہ نگران حکومت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے، ان کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے پریس ٹاک اکٹھے کیسے کر سکتے ہیں؟ پریس کانفرنس کیسے کر سکتے ہیں؟ میڈیا سے انٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں اکٹھے؟ آپ نے تو دور رہنا ہے سیاسی لوگوں سے، آپ نے تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نگران سیٹ اپ ہے، محترم جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، ان کو ضرور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، ایک اور بات میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ آ جائے. 3 آوازیں آئی ہیں، ایک کے پی کے گورنر کی، ایک امیر مقام صاحب، اور کچھ فضل الرحمان صاحب بھی بات کر چکے ہیں. تو یہ جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، اور ہمیں بالکل صدق دل سے یقین ہے کہ الیکشن تو بالکل پتھر پر لکیر ہیں جیسے چیف صاحب نے کہا تھا،
مگر یہ کوئی ایک کیوں کہانی چلائی جا رہی ہے کہ شاید ایک صوبے میں نہ ہوں، خدا نہ خواستہ، گاڈ میرے منہ میں خاک، تو یہ کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کریں امیر مقام صاحب اور گورنر صاحب؟ دیکھیں اللہ نہ کرے آپ کے منہ میں خاک ہو، آپ کے منہ میں انشاءاللہ گھی شکر ہو، اور میری اپنی گھانی کا گڑ میں آپ کو بھجوا دوں گا، میٹھا آپ کھائیں تاکہ طبیعت آپ کی درست رہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، بھٹی صاحب اس پہ مسکرائیں گے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں کیمرہ پہ ہوں دور سے، لیکن میرے خیال میں مسکرائیں گے۔ ان کو سردی لگ رہی ہے، مولانا صاحب کو سردی لگ رہی ہے، ان کے گورنر کو لگ رہی ہے، خٹک صاحب کو تو سردی لگنا ویسے بھی، صحت ماشاءاللہ ان کی ایسی ہے کہ صحت ان کو سردی لگنا ان کو ویسے بھی جائز ہے۔ ایک ہوتی بدن کی سردی، تو وہ تو یہ میرا جیکٹ کافی گرم ہے، لیدر کا ہے اور فر لگا ہوا ہے، یہ میں بھجوا سکتا ہوں خٹک صاحب کے لیے بھی، مولانا اس طرح کے اور بھی جیکٹ بھجوا دیں گے، گرم چادریں چترال کی لے کے دے دیں گے۔ اصل میں دوسری سردی ہے ضمیر کی سردی پڑی ہوئی ہے۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ تو بڑے تگڑے ہیں، عوام نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، ووٹر سپورٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ جناب ستہ خیر ہیں، کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب سردی کا بہانہ ہے، برف کا بہانہ ہے، پھر گرمی کا بہانہ ہوگا، کبھی یہ بہانہ ہوگا، کبھی وہ بہانہ ہوگا۔ جی بھٹی صاحب، شیر مروت صاحب، افضل مروت صاحب بڑے افیکٹو ہیں اور بھی لیڈر ہیں، کیا آپ ایک بندے کے جو طریقے صاحب کے بدترین مخالف ہے، سیاسی مخالف، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، انہیں ہر قسم کی سہولت ہے، وہ الیکشن چیف جسٹس کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے، وہ کہتے ہیں برف پڑ رہی ہے لکیر مٹ گئی ہے، تو کیا اس متنازع بھارت میں عوام کہاں جائے؟ عوام کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا، ووٹر تو تیار ہے ووٹ دینے کے لیے، اب سیاسی جماعتیں خود ابہام پیدا کرتی ہیں، تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں عوام ہمارے لیے ایک بہت بڑے تجربہ گاہ میں، ہمارے لیے بھیڑیں ہیں جن کے ہم تجربے کرتے رہتے ہیں، قسم قسم کے تجربے ہم نے ان پہ کیے ہیں۔ کبھی معین قریشی صاحب برآمد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شوکت عزیز صاحب تھے کہ کیا تھے، وہ پتنی کدھر سے آ گئے تھے، وہ نئے نئے فلسفے ایجاد ہو گئے تھے، اس طرح کی چیزیں ان پہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو عوام کو تو کبھی عوام کو ہم نے اس قابل سمجھا بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں۔ آپ مجھے ویسے سچی بات بتائیں کہ وہ جو کبھی ہم دیکھا کرتے تھے یا کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے یا کسی پرانی موویز میں ہوتا تھا، جو پری پارٹیشن ہندوستانی اس دور میں جب برٹش راج ہوتی تھی، جہاں عام انڈینز کو جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا، کیا ہم نے وہ فرق ختم کیا؟ تقسیم ہند کے بعد جب ہمارا یہ پاک وطن بنا، اصل مقصد تو انصاف تھا نا جی، ہمیں تو کسی کا باپ بھی اپنے مذہب پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ مذہب پہ تو ہم 1000 سال سے اس دھرتی پہ عمل کر رہے ہیں، 900 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے یہاں اس دھرتی پہ، لیکن اصل میں تو چیز انصاف تھی نا، انصاف نہیں مل رہا تھا، ایکویلٹی نہیں تھی۔ علی محمد صاحب آپ تھوڑا سا، میرا خیال ہے مجھے جان تو مجبوری ہے، میں بتا دیتا ہوں، 1956 میں یا 54 میں پہلا الیکشن باہر دھاندلی ہوئی، پاکستان کا سیاہ ترین دور صحافت اور سیاست پہ جا رہا ہے، میں نے اتنا بدترین ظلم ناانصافی نہیں دیکھی۔ ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی پلیز، بنیادی بات قاضی صاحب بھٹی صاحب کی اجازت سے میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں تمام سیاسی قوتوں کو، کہ آج اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے اور کل کو آپ آرام دہ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، کسی اور کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس وقت آپ خوش نہ ہو۔ اس ملک کی بہتری اسی میں ہے، آئین پہ یہاں پہ عمل ہو۔ تکلیفیں سب نے اٹھائی ہیں، میں آپ کی بات کو ایک مصرے میں سیاستدان نے بھی اٹھائی ہیں، ایک مصرے میں بھی اٹھائی ہیں، ہمارے اداروں نے بھی اٹھائی ہیں۔ سنیں، شہادتیں بھی ہر جگہ آئی ہیں، شہادتیں بھی ہر جگہ آئی ہیں، لیکن ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ آج اگر میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں تو میں دوسرے کو دیوار پہ لگانے پہ خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں خود دیوار سے رکھتا ہوں پھر مجھے سول رائٹس یاد آتے ہیں۔ تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو آئین پہ چلانا ہے، تو پھر آئین سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا بھٹی صاحب، قاضی صاحب، ایک دن میں نہیں ہوگا، اٹ ول ٹیک اے جنریشن، لیکن ایک سٹارٹ تو ہو۔ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جلدی ہو۔ تحریک انصاف کا نقطہ ہے آزاد شفاف الیکشن، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ، لیکن آپ نے جو کہا ہے میں اس کو بالکل سمجھوں، اور یہ بریک، اور شکریہ بھی کہتا ہوں علی محمد خان صاحب کو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی پسند کے ظالم اور مظلوم نہیں ہونے چاہیے، ظلم جو ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ۔
بریک ہے. بریک کے بعد بھٹی صاحب سے وہی اہم سوال ہم پوچھیں گے کہ کیا اشارے کیے گئے اور کیا کہا گیا اور کیا سرزنش ہوئی ہے کہیں پہ خدا نخواستہ, یا یہ بے پر کی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک. اچھا بھٹی صاحب, میں نے تھوڑا سا نا اب چینج کیا فیصلہ. روز سیاست پہ آپ بات کرتے ہیں, میں آج سوچ رہا ہوں آپ سے میتھمیٹکس پہ ایک سوال پوچھوں. سوال یہ ہے کہ آپ کی جیب میں 3 پہیوں والی سائیکل کے پیسے نہیں ہیں اور آپ ضد کرتے ہیں نہیں میں نے تو بینٹلے لینی ہے, میں نے تو جو ہے وہ رولز رائس لینی ہے یا پوشا لینی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے, دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کیا ہے. آپ کا اشارہ ہے کہ لاڈلا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 میجورٹی دیں, 2/3 میجورٹی دیں. اب میں آپ کو خبرناک دے دیتا ہوں اس کی. آج بھی کہہ رہا ہوں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جیل میں, لیکن جس نے تردید کرنی اس کا حق ہے. کس کی ہوئی تھی یہ مجھے بھی نہیں پتا. تو کچھ اس کی تفصیل پتہ چلی ہے؟ بس جتنا عرض کیا, باقی آپ کے سوال کی طرف آ جاؤ. لاڈلے کو ڈانٹ پڑ گئی ہے, میسج چلے گیا. انہوں کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو لایا گیا ہے اس لیے کہ آپ ایمیکیبلی حکومت کریں. اس میں نہ عوام آپ کے ساتھ ہے نہ ووٹر آپ کے ساتھ ہے, کسی بھی سرمے میں آپ آگے نہیں آ رہے. آپ 2/3 میجورٹی کہہ رہے ہیں, آپ کو تو 25 سیٹیں پنجاب میں نہیں نظر آتی. اور دوسرا آپ یہ کیا نخرے کر رہے ہیں کہ استقام پارٹی کو سیٹیں نہیں دینی, پرویز خٹک کو نہیں دینی. انہیں کہا گیا کہ جناب آپ تو لندن بیٹھے تھے, عمران خان کی حکومت بلا وجہ اپنے آپ نہیں ختم ہو گئی. اس پہ بہت محنت کی ہے سیاست دانوں نے, دن رات کالے کو سفید, سفید کو کالا, نیلے کو پیلا, پیلے کو زمین کو آسمان کیا ہے. اس کے بعد لاڈلے کو کہا ہے آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ میں 93 میں حکومت کیوں کرائی, 99 میں کیوں کرائی, اگر یہ انتقام لینا ہے تو پھر سیاستدان آپس میں بات کر رہے ہیں ہم تحریک انصاف کو فری ہینڈ دے دیں گے الیکشن کیمپین چلانے کا. اب لاڈلے کو ایک ان کے قریبی عزیز نے کہا اللہ دا واسطہ ہے میاں صاحب بس کرو, اگر یہ ان کو فری ہینڈ مل گیا تو آپ تو لندن چلے جائیں گے, ہم سب اندر ہو جائیں گے. انہیں میسج مل گیا ہے, آپ کو لڑائی کرنے کے لیے نہیں لا رہے, ملک میں استحکام کرنے کے لیے نہیں لا رہے. نہ آپ کا پاس ووٹ بینک ہے, نہ آپ کے پاس اکثریت ہے. آپ کی ڈیمانڈز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے بھی لگاؤ, استحکام پارٹی کو بھی نہیں دینا, اور ادھر پرویز خٹک کو بھی نہیں دینا, ایم کیو ایم سے بھی نہیں کرنا. اس کے بعد اب سنا ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں میسج دیا جائے گا جناب ہم لاڈلے بچے اور معصوم بچے بن کے. تو یہ باتیں ہم تب کریں گے جب ہم پاور میں آ جائیں گے. یہ مجھے نہیں پتا پاور میں آ جائیں گے. یہ میسج دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی خواہشات کو محدود کرو, یہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں. وہ ایک مثال ہے نا, آپ کو کسی کے پاس تربوز مل گیا, اس نے تربوز توڑا, جن نکلا, اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا. اس نے کہا میرا ایک بڑا سا محل بناؤ, اس کو پرائم منسٹر کہا جائے, ہاؤس, بڑی سی گاڑیوں ہو, اس کا جہاز ہو ایک پی ایم کا. تو اس بیچارے جن نے بڑا معصوم ہو کے کہا جناب میں تہاڈیاں انیاں خواہشاں پوریاں کر سکدا تے آپ میں تربوز چ رہندا, تو لہذا پرائم منسٹر کی خواہش پنجابی کہندے زیادہ اچھا لگدا کہ میں آپ دیوانے چ رہنا عقل نو ہاتھ مار. ہاں تے جے میں انہاں دا مطلب ہے وے کہ جناب ووٹ بینک تہاڈے کول نہیں, اکثریت تہاڈے کول نہیں, چاروں صوبوں میں آپ نہیں ہیں, پنجاب کی ایک سکڑ کے آپ رہ گئے ہیں. تو لہذا اپنی ڈیمانڈ کم کریں اور جو کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں جسٹ کریں, کیونکہ نون لیگ میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا ہم استحکام پارٹی کو ایک سیٹ بھی نہیں دیں گے. ہاں ویسے بات یہ ٹھیک تھی, خواجہ صاحب کی بہت ساری قربانی ہیں. بڑی صاحب دیکھیں جب ایاز صادقی وہ 4-5 سیٹیں مانگ رہے ہیں, اب اون چودھری کے لیے اگر طریقے مسلم لیگ نون کو سیٹ چھوڑنی پڑ جائے پھر میرا حل سیاست ہی چھوڑ. لیکن بڑی صاحب میری ایک اور بھی تو ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے ووٹر کو اتنی عزت دے دی ہے, کیا ہوا اس کو روزگار نہیں دے سکے, اس کو سہولتیں, عزت تو دی ہے نا ہم نے, تو اگر ہم تھوڑی سی عزت باپ کو بھی دے دیں, استحکام پارٹی کو بھی دے دیں, تھوڑی سی عزت ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی دے دیں, تو ساڑھے کو کوئی عزت دا گھاٹا ہے. دیکھیں اگر آپ نہیں نہ دیں گے تو جو آپ کو ملی ہے وہ واپس لے لیجئے. اچھا آپ اللہ واسطے نہیں دے رہے, آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا. دیکھیں جب آپ کے پاس یہاں تو سٹریٹ پاور ہو, ووٹ بینک ہو, آپ سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں. جب آپ مرہون منت, میں قاضی صاحب کا ہوں کہ قاضی صاحب نے مجھے جو بھی مقام دلانا ہے قاضی صاحب نے دلانا.
تو میں قاضی صاحب کے آگے ڈیمانڈیں بڑھاتا جاؤں؟ میں جو بھی مقام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یقیناً شرم کا مقام نہیں ہوگا بٹی صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، وہ اپنے لیے میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، آپ کو جو گجرات مریم صاحبہ کا جلسہ ہوا جلال پور جٹا میں غالباً، جلال پور جٹا، وہ کنونشن تھا میرے خیال میں، ورکر کنونشن۔ قاضی صاحب اس جلسے کے بعد ایک فلاپ شو صاحب علم کہتے ہیں، اس کے بعد تمام سہولتیں ملنے کے باوجود کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون پراپر جلسے کیوں نہیں کرے؟ انہیں تو پولیس کا پروٹوکول بھی ہے، ڈی سی ڈی پی او ویلکم بھی کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی ارینج کر کے دی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی تو وجہ ہوگی۔ قاضی صاحب عوام کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن عوام جب جلسے میں نہ آنا نا، خالی کرسیاں کہندی نے وہ ظالمو لہتے آندا جی ساڈے تے بھا بھی دیو کسے نوں۔ لیکن بڑی صاحب وہ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کوئی شیطین بہت چوڑا ہو گیا ہے، میرے جبھے بھی نہیں آ رہا، کوئی اس طرح کا مجھے لگتا ہے، کبھی کبھی ایسی لگتا ہے مجھے، عجیب سے خیالات ہیں۔ صاحب میرا تو خیال ہے جس طرح ڈیمانڈیں بڑھ رہی ہیں اور ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے لاڑلے کا کہ مجھے ایک دفعہ آنے دے، یہ بھی اطلاعات دیگر لوگوں کو تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے کہا ابھی تو اس نے اڑنا نہیں سیکھا تو پہلے ہی ہمیں چونچ مارنے لگ پڑا۔ اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بھئی کسی پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہل جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر فطرت نہیں بدل سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بم کو لت مارنا ڈیلے ہو گیا ہے کسی وجہ سے، کسی نے سیالکوٹ سے آ کے منع کر دیا، کسی نے چکوال سے آ کے منع کر دیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے باز آ جاؤں گا، تو پھر یہ آپ کسی اور میرے خیال میں دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ کی بات آج کی مہینے کی اہم ہے، فطرت چینج نہیں ہوتی، یہ کچھ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو 4 دفعہ پہلے 4 5 10 لوگوں سے لڑ چکا میں، میری عادت ہے ہر ایک کے ساتھ لڑنے کی، تو بہتر یہ ہے کہ ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جایا جائے اور عوام کی رائے کے مطابق نتائج الیکشن کروائے جائیں۔ تو پھر بٹی صاحب کوئی گرم کپڑوں کا بندوبست کریں، جس طرح علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے امیر مقام صاحب سے خدمت میں، کوئی زیادہ سردی ہے، کوئی انگیٹھیاں، کوئی ہیٹر بھیجیں، کیا کریں؟ نہیں یہاں لاہور میں تو ہوگی نا وہ بارش، کون سی جعلی کیا ہوتی ہے آرٹیفیشل بارش، تو وہاں کوئی سورج کا انتظام کریں، ووٹر کا بندوبست کریں۔ خدا کے لیے لیڈر تو آپ نے تھوک کے حساب سے دے دی ہیں، اور ووٹر بھی تو دیں نا، میری بات سمجھے نہیں؟ تو عقل ہاتھ مارو، میں آپ دمانے دے رہنا تو بس ووٹر دیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا تو بٹی صاحب یہ پھر سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری بتایا گیا ہے، ہم نے تو زبانی یاد کی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پتھر پہ لکیر پہ ہوگا، لیکن مولانا جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سب کو احترام کرنا چاہیے اور یہ باتیں نہ کی جائیں اور الیکشن وقت پہ ہوں، اور یہ تھا ہمارا آج ہفتے کا پہلا شو، کل لیں گے، اللہ حافظ۔